Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 7 of the course Software Quality Engineering. Let us revise what we have discussed in our previous lecture. Here is the summary. If you remember, we talked about quality assurance and software quality engineering. We have been discussing that the software quality engineering is a bigger picture. The software quality engineering is the actual task or is the actual objective which needs to be achieved, and in order to have a software quality engineering there are different phases or there are different activities. For example, SQA, for example software quality assurance, or simply quality assurance, some other activities. So all these activities, they help us to achieve software quality engineering. We have been discussing some key software quality engineering activities, and especially we discussed that the software quality engineering process starts in every phase of the every model, be it a waterfall model, be it a spiral approach, be it a prototyping, or be it any iterative model. And each model has got different phases or different steps. For example, the waterfall model has got analysis, design, code, test, and maintenance. So in every phase of every model there is software quality engineering that needs to be applied. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि it's not the case कि one single activity, one single SQA activity will be applied to any phase of any model. Not like this, but depending on the type of model, depending on the phase, then there are different types of activities. Also, we have discussed that if we have got the software process model as waterfall, analysis, design, code, test, and support, then in certain phases we apply validation. In certain phases, we apply verification. In certain phases, we prevent defect. In certain phases, we detect defect. And in certain phases, we apply contentment on defects. अगर हम एनालिसिस और डिज़ाइन में हैं, सो यहाँ पे हम डिफेक्ट प्रिवेंशन कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप एनालिसिस और डिज़ाइन के फेज़ के बाद कोडिंग फेज़ में चले गए, सो वहाँ पे फिर आप डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन और डिफेक्ट रिमूवल करते हैं. और अगर आप कोड और टेस्ट फेज़ के बाद सपोर्ट फेज़ में चले गए हैं, आपने क्लाइंट को अपना सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, तो तब आपके पास मौका नहीं बचता कि आप डिफेक्ट को प्रिवेंट करें या रिमूव करें. फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फिर उसकी डिफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, डिफेक्ट की कंटेनमेंट करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस मॉडल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के फेजेस अप्लाई होते हैं और ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का वो अचीव किया जाता है. इसके अलावा हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट पैराडाइम की भी बात की थी, QIP, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, ब्रॉडर पिक्चर, SQA या सिंपली QA भी इसमें जाता है, और QIP, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पैराडाइम, ये भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को अचीव करने में हेल्प करता है. अगर आपको याद हो तो हमने इस फिगर के थ्रू जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं, यहाँ पे हमने बात की थी कि आप अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं. सो
میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں اور یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا سمجھنا. اس پرٹیکولر فگر میں 3 فیزز ہیں اور ایک کنڈیشن ہے. فیزز اسکوئر سے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں اور کنڈیشن آپ کی اوول یا سرکل سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے. فیز نمبر 1 ہے کوالٹی پلاننگ، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں when you are entering, when you want to apply the software quality approach, so first of all you have some plans, you have some objectives in your mind, you draw some lines, you finalize what are the goals. آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر سافٹ ویئر کے لیے کوالٹی کے معیار ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. سو کوالٹی پلاننگ میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کے لیے کوالٹی کا معیار کیا ہے، مجھے کیا چیز مجھے یوز کرنی ہے. سو یو پلان. دین کمز دی سیکنڈ اسٹیپ وچ از کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز. سو آپ نے یہاں پہ جو بھی پلان کیا ہے، اس پلان کے اکارڈنگلی آپ سرٹن کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے میں کون سی کیو اے ایکٹیویٹی یوز کر سکتا ہوں یا اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کے لیے کون سی کیو اے ایکٹیویٹی اپروپریٹ ہوگی. جب وہ آپ نے پلانس آئیڈینٹیفائی کر لیے، آپ نے اکارڈنگلی کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹی اسپیسیفائی کر لی. تیسرے فیز میں یا تیسرے اسٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کوالٹی اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کرتے ہیں. آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوالٹی ایشورنس کی وہ ایکٹیویٹی اپلائی کرنے سے سافٹ ویئر کی کوالٹی میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے. آپ ایکچولی اسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایکچولی اسیس کرتے ہیں، آپ میجر کرتے ہیں. سرٹن میجرمنٹ ماڈلز ہیں، ان میجرمنٹ ماڈلز کو یوز کرتے ہوئے آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اور فورتھ میں آپ کی یہ کنڈیشن ہے جس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کوالٹی گولز. یہ فورتھ آپ کی کنڈیشن ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. سو لاسٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کوالٹی کے گولز اچیو ہوئے. یہاں پہ فرسٹ میں جو آپ نے آبجیکٹیوز رکھے تھے، وہ آبجیکٹیوز سیٹ کوالٹی گولز، وہ آبجیکٹیو ایٹ دی اینڈ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر اچیو ہوئے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے. ہیئر یو گو، یو ہیو گاٹ اور یو ہیو ڈیولپڈ اور انجینئرڈ کوالٹی سافٹ ویئر. بٹ اگر وہ گولز اچیو نہیں ہوئے سو پھر آپ نو کی کنڈیشن میں آتے ہیں. اور نو کی کنڈیشن میں پھر آپ کے پاس 3 راستے ہیں. اگر ایک آبجیکٹو اچیو نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرتے ہیں، فیڈ بیک اور ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. آپ یا اپنے آبجیکٹیوز ریسیٹ کرتے ہیں، یا سیکنڈلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ری ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سی کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی یوز کی جائے گی. اور یا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو کیسے اسیس اور امپروو کیا جائے. سو یہ اوور آل کوالٹی انجینئرنگ پروسیس ماڈل ہے، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ چند فیزز اور کوالٹی ایک کنڈیشن کی کو اپلائی کرنے کے بعد آپ اوور آل چیک کرتے ہیں کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوالٹی آئی ہے یا نہیں آئی. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک گھر کی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوالٹی والا گھر ہو یا کوئی بلڈنگ ہے، کوالٹی والی بلڈنگ ہو. تو فیز 1 میں، اسٹیپ 1 میں جو کوالٹی پلاننگ ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کوالٹی سے کیا مراد ہے. میں بھی بعض لوگوں کی نظر میں مضبوط دیواریں ہونا یہ کوالٹی ہے. بعض لوگوں کی نظر میں کوالٹی یہ ہوگی کہ اس کے رومز اسپیشیس اور ایئری ہوں. بعض لوگوں کی نظر میں ایک بلڈنگ کی اچھی کوالٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں فار ایگزامپل فائر ایگزٹس ہوں اور ایمرجنسی کی کیس میں بلڈنگ بڑے آسانی سے ویکیٹ کی جا سکے. سو آپ اس گھر یا بلڈنگ کی کنسٹرکشن سے پہلے اپنا کوالٹی کا آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں. وٹ ڈو یو وانٹ؟ لیٹس سے وی وانٹ
کہ اس گھر کی دیواریں جو ہیں وہ مضبوط ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ نے آبجیکٹو یہ رکھ لیا, پلان یہ کر لیا کہ وی وانٹ اے بلڈنگ ہوز والز اور ہوز انفراسٹرکچر شوڈ بی اسٹرانگ انف. سیکنڈ فیز میں کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں. کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی میں کیا ہوگا؟ اب آبجیکٹو تھا مضبوط دیواریں ہونا. مضبوط دیواریں ہونے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. لیٹ سے آپ دیواروں میں جو ہے وہ کوئی سریا رکھ رہے ہیں, لیٹ سے آپ دیوار کی وڈتھ جو ہے وہ 4-5 انچ کے بجائے آپ 9 انچ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسپیسیفائی کر لیا کہ یہ آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے مجھے یہ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ایکٹیویٹی سیٹ کر لی. کوالٹی اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کرتے ہیں. جب گھر کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی تو آپ جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کہا تھا کہ مضبوط دیواروں کا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے 5 انچ کی دیوار کے بجائے 9 انچ کی دیوار ہونی چاہیے اور اس میں فار ایگزامپل سریا بھی ہونا چاہیے. تو اب آپ یہاں پہ تیسرے فیز میں اسیس کرتے ہیں. آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی دیوار کی وڈتھ جو دیوار بن رہی ہے, کھڑی ہو رہی ہے, اس کی وڈتھ 9 انچ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سو مطلب آپ نے ریزلٹ کے تھرو آپ نے میجرمنٹ کی اور میجرمنٹ کے بعد جو ریزلٹس آئے اس کے تھرو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ ایکٹیویٹی انشور ہو رہی ہے یا نہیں. اور لاسٹلی جب گھر بن جاتا ہے یا وہ دیوار یا انفراسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ آخر میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا آبجیکٹو تھا مضبوط دیواروں کا ہونا اس بلڈنگ کے لیے وہ اچیو ہوا یا نہیں ہوا. اگر اچیو ہو گیا ویری گڈ, آپ نے ایک مضبوط بلڈنگ کا انفراسٹرکچر آپ نے کھڑا کر دیا. اگر نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اگر وہ مضبوط انفراسٹرکچر کا آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا تو پھر آپ واپس آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کوالٹی پلاننگ میں کوئی فرق تھا, کیا جو ایکٹیویٹی ہم نے اپلائی کی تھی اس میں کوئی فرق تھا, یا اسیسمنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی. تو فیڈ بیک اور ایڈجسٹمنٹس کے تھرو آپ اوور آل دیکھتے ہیں کہ کیسے جو کوالٹی کا آبجیکٹو سیٹ کیا گیا تھا وہ میٹ نہیں ہوا تو کیسے اس کو میٹ کیا جائے. سو یہ ایک لوپ پروسیس ہے. بالکل یہی فینومینا آپ کے سافٹ ویئر میں بھی اپلائی ہوتا ہے. آپ کے اس پرٹیکولر سافٹ ویئر میں کیا چیز ریکوائرڈ ہے, کیا کوالٹی کا آبجیکٹو سیٹ کیا گیا ہے, کوالٹی کا معیار کیا رکھا گیا ہے, آپ فیز 1 میں اسٹیپ 1 میں وہ چیز سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ سلیکٹ کی جا سکتی ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی پراپرلی اپلائی ہو رہی ہے, کیا کسی امپروومنٹ کی رائٹ ناؤ گنجائش ہے, رادر کہ وہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس میں امپروومنٹس دیکھیں یا ڈھونڈیں. آپ اسی وقت دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں اس کو اسیس کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو آپ امپروومنٹ کرتے ہیں. اور لاسٹلی اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ جو آبجیکٹو سیٹ کیا گیا تھا وہ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے وہ اگر میٹ ہو گیا ہے ویری گڈ, اگر وہ میٹ نہیں ہوا this means that you need to go back, you need to revise certain steps and activities and you have to remeasure and reassess کہ کمی کہاں پہ رہ گئی ہے جس کو دوبارہ یوز کرتے ہوئے اس کمی کو پورا کیا جائے اور کوالٹی کو اچیو کیا جائے. So this was very important, that's why I re-explained this particular phenomena. Let us proceed towards the last part of our last lecture of our first part. So we have been discussing the overview and basics of software quality engineering. Today we are going to discuss last contents related to these particular basics. Here is the outline. We will have some more discussion on quality concepts. We will talk about what is quality control. We will also talk about the cost of quality. And lastly, there is statistical quality assurance. ہم نے اس سے پہلے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس یا سمپلی کوالٹی ایشورنس پڑھی تھی. آج ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹسٹیکل کوالٹی ایشورنس سے کیا مراد ہے, اور جب ہم SQA سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان کی بات کرتے ہیں, so what do we exactly mean by that particular plan? So
the objectives of today's lecture are to further understand the concept of quality and the life cycle of software. ठीक है? And the other objective of today's lecture is, by the end of today's lecture, hopefully you will be able to understand and distinguish between quality control, quality concept and cost of quality. जब भी आप quality की बात करते हैं तो quality से related दो तीन चीज़ें हैं. Quality control क्या चीज़ है, quality का concept क्या है, quality की cost क्या है. ठीक है, सो ये तीन चीज़ें क्वालिटी पे कैसे असरअंदाज कर रही हैं और इनको इंडिविजुअली कैसे देखा जाता है, ये भी समझना, जान जाना, इनमें डिस्टिंग्विश करना आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है. जी, हम इससे पहले क्वालिटी की बात करते रहे हैं. ठीक है, क्वालिटी में क्या चीज़ें आती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एग्जैक्टली किन चीज़ों पर जोर देती है. ठीक है, आइए बात करते हैं. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट इज अप्लाइड थ्रू दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस. जिस तरह एक छतरी होती है, ठीक है, और उस छतरी के नीचे जो है वो मतलब आप वो छतरी यूज़ कर सकते हैं बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए. एक दूसरी एग्जांपल में आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसकी ढेर सारी ब्रांचें हैं. सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA ये भी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है जो कि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में चलती रहती है. पूरी जो सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है उसके प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर इनिशिएशन से लेकर डिलीवरी और मेंटेनेंस और सपोर्ट तक जो लाइफ साइकिल है, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो अप्लाई होती है, उसमें यूज़ होती है. स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इन 7 चीज़ों पर जोर देती है और वो है नंबर 1 क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच. अगर आपको याद हो तो हमने 5वें लेक्चर में बात की थी कि मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट ये बड़ा ज़रूरी है. आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, आपने एक्टिविटीज़ डिफाइन कर ली, आप क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को मैनेज करना ये बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि क्वालिटी को अप्लाई करना कोई घंटे 2 का काम नहीं है या किसी एक बंदे का काम नहीं है. ठीक है, ये तो पूरा एक प्रोसेस है, पूरी थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस सॉफ्टवेयर चलेगा. लेट्स से अगर उस सॉफ्टवेयर ने 1.5-2 साल में डेवलप होना है, ये क्वालिटी SQA का प्रोसेस 1.5-2 साल तक चलेगा, बल्कि 1.5-2 साल तक तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा. उसके बाद जो मेंटेनेंस और सपोर्ट का जो फेज़ है SQA वहाँ पर भी काम करता है. सो मैनेजमेंट में हमने यही बात की थी कि कौन लोग होंगे. ठीक है, क्या कोई डेडिकेटेड टीम है, क्या आप थर्ड पार्टी के लोग बुलाएंगे, आप उनको कितना पे करेंगे, वो किस टाइम पे आया करेंगे, उनके साथ आपकी टीम की जो है वो कोलैबोरेशन कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं. सो मैनेज करना, क्वालिटी के पूरे प्रोसेस को मैनेज करना, ये भी पार्ट ऑफ SQA है. दूसरा है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. इफेक्टिव मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो इफेक्टिव हो. इफेक्टिव से यहाँ पे मुराद ऑब्वियसली ये है कि उसमें जो है वो क्वालिटी का जो अंसर है वो पाया जाए, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए. अगर क्वालिटी वाली अप्रोच, क्वालिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं कर रहे, so there is no way, there is no guarantee that the software which you are going to develop will be having some quality aspects. तीसरे नंबर पे आप फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ करते हैं. फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोडर हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ, या मैं डिज़ाइनर हूँ, मैंने डिज़ाइन किया, मैंने डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाई हैं, या मैंने सॉफ्टवेयर का ओवरऑल एक डिज़ाइन आर्किटेक्चर किया है, जो चीज़ मैंने डिज़ाइन की है ये नेचुरल है कि मैं उसमें से फ्लॉ, मैं उसमें से एरर नहीं निकाल सकूंगा क्योंकि वो मैंने ही डिज़ाइन की है. अगर मेरे जहन में वो एरर होगा तो मैं उसको, अगर मेरे जहन में एरर होगा तो मैं उसको डिज़ाइन में लाऊंगा ही नहीं. ठीक है, सो ये नेचुरल है कि जो चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं उसमें से एरर आइडेंटिफाई करना जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता. तो फिर आप क्या करते हैं कि डिज़ाइन फेज़ है या रिक्वायरमेंट फेज़ है या कोडिंग फेज़ है, ठीक है, आप
فارملی کسی اور کو بلاتے ہیں اور وہ اس میں ٹیکنیکلی ریویو کرتا ہے، وہ اس میں ٹیکنیکلی ریویو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ریویو سے کوئی تھرڈ پارٹی آئی یا آپ کا کوئی اور کولیگ تھا یا آپ کی ٹیم میں سے کوئی اور ممبر تھا، اس کیس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیڈیکیٹڈ تھرڈ پارٹی ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ فارمل ٹیکنیکل ریویوز کرتی ہیں. سو وہ فارمل ٹیکنیکل ریویوز ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے سافٹ ویئر میں یا اپنے اس ڈیزائن کے فیز میں یا اپنے اس کوڈ میں ایرر یا کوئی بگ ہے یا کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ نکال سکیں گے. سو تھرڈ نمبر پہ فارمل ٹیکنیکل ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ فارمل لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے سافٹ ویئر کے جس فیز کا بھی آپ ریویو کرانا چاہتے ہیں آپ وہ کراتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اگر کسی قسم کا ڈیفیکٹ ہے تو اس کو نکال سکیں. اس کے بعد ملٹی ٹیئرڈ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی. ایک ہے ٹیسٹنگ اسٹریٹجی، ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ ہونا، ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ ہوگی، انالیسس فیز ہو گیا، انالیسس فیز کی ٹیسٹنگ ہو گئی، ڈیزائن فیز کی ٹیسٹنگ ہو گئی، اوور آل سافٹ ویئر بن گیا اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی. ٹیسٹنگ تو ہوگی، ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ کا ایک فیز جو ہے وہ تو بعض پروسیس ماڈلز میں بھی ہے جیسے کہ واٹر فال ماڈل، لیکن کوالٹی انجینئرنگ یہ کہتی ہے کہ آپ ملٹی ٹیئر ٹیسٹنگ اسٹریٹجی یوز کریں. ملٹی ٹیئر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر اینگل سے مختلف لیولز پر ٹیسٹنگ اپلائی کریں. اگر آپ انالیسس فیز کی بات کریں ہیں یا ڈیزائن فیز کی بات کریں، ڈیزائن فیز پر صرف اوور آل ٹیسٹنگ کرنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ آپ اس پہ بلیک باکس ٹیسٹنگ بھی اپلائی کریں، وائٹ باکس ٹیسٹنگ بھی اپلائی کریں، گرے باکس ٹیسٹنگ بھی اپلائی کریں، انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی اپلائی کریں، سسٹم ٹیسٹنگ بھی اپلائی کریں. سو آپ جو ڈیزائنر ہے وہ خود سے بھی ٹیسٹنگ کرے، جو باہر سے آپ اسپیشل لوگ ہائر کر کے ٹیسٹرز بلا رہے ہیں وہ بھی ڈیزائن فیز پر ٹیسٹنگ کریں گے. یہ ساری چیزیں مل کر ملٹی ٹیئرڈ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی بنا رہی ہیں. سو یہ اور اسی طرح یہ صرف ڈیزائن فیز پہ نہیں، کوڈنگ فیز پہ بھی اس طرح ہوگا اور انالیسس فیز پہ بھی اس طرح ہوگا. سو یہ ملٹی ٹیئرڈ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی کے اپلائی کرنے سے کیا ہوگا، اس بات کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں کہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی بگ، کوئی ایرر یا کوئی ڈیفیکٹ رہے گا، کیونکہ آپ نے ہر طریقے سے اس کو چیک کر لیا، آپ نے بڑا تھورولی اس کی چیکنگ کر لی. اس کے بعد ہے ففتھ نمبر پہ ڈاکومنٹ چینج کنٹرول. ایک سافٹ ویئر کی لائف سائیکل میں گو کہ ہم اس بات پر کم توجہ دیتے ہیں لیکن سافٹ ویئر کی ڈاکومنٹیشن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ آف دی سافٹ ویئر ہے. سو سافٹ ویئر کی اپنی ڈاکومنٹیشن، یوزر مینول جس کو کہہ دیں وہ بھی، اور پلس ایسے اگر ڈاکومنٹ ہیں جو کہ کلائنٹ کو ہینڈ اوور ہونے ہیں، کلائنٹ نے اس کو ریویو کرنا ہے اور کلائنٹ نے اس کو سائن کر کے واپس بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایگریمنٹس ہیں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی ڈاکومنٹ چینج کنٹرول میں آتی ہیں. اور ڈاکومنٹ چینج کنٹرول اگر کسی بھی فیز میں، کسی بھی اسٹیپ میں کوئی آپ ڈاکومنٹ چینج کر رہے ہیں، کوئی کانٹریکٹ چینج ہو رہا ہے، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج ہو رہی ہیں، کوئی یوزر مینول چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ مطلب ایسے نہیں ہوگا کہ کلائنٹ نے فون کر کے زبانی کہہ دیا کہ ہاں جی مجھے اب سافٹ ویئر میں یہ فنکشنالٹی نہیں چاہیے بلکہ آپ اس کو اس طریقے سے مجھے کر کے دیں. اتنا اس کو انفارملی یا ایزی نہیں لیا جاتا. کوئی بھی ایسی چینج اگر کلائنٹ کی طرف سے آ رہی ہے یا ڈیولپر کی طرف سے جا رہی ہے تو وہ فارملی رائٹ اپ کی جاتی ہے، دونوں پارٹیز اس کو سائن کرتی ہیں، ایگری کرتی ہیں. اس سے ریلیونٹ اگر کاسٹ بڑھ رہی ہے یا ٹائم ایکسٹرا ریکوائرڈ ہے سو یہ دونوں پارٹیز کلائنٹ اور ڈیولپر اس پر ایگری کرتے ہیں اور اپنی پھر باقی ٹیمز کو اکارڈنگلی وہ انفارم کرتے ہیں. سو ڈاکومنٹ چینج کنٹرول میں ہم یہ بات کرتے ہیں. 6 نمبر پہ ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ اینڈ اٹس کنٹرول پروسیجر. ہم نے ارلیئر لیکچر میں سیکنڈ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کچھ اسٹینڈرڈز ہمارے پاس موجود ہیں. یو نیڈ ٹو فالو اے اسٹینڈرڈ، جیسا ISO 9126 کا اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح باقی بھی ہمارے پاس اسٹینڈرڈز ہیں. سو آپ کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ ضرور سامنے رکھتے ہیں، کوالٹی کا اسٹینڈرڈ سامنے رکھتے ہیں اور اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے سافٹ ویئر میں جو ہے وہ سافٹ ویئر کی کوالٹی انجینئرنگ کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ اگر فالو نہیں کریں گے
سو مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. سو سافٹ ویئر کا اسٹینڈرڈ آپ نے رکھا, آپ نے اپنی ٹیم کو بتا دیا, سارے لوگ اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اینالسٹ بھی, ڈیزائنر بھی, کوڈر بھی, ٹیسٹرز بھی, ٹھیک ہے, وہ اسٹینڈرڈ سامنے ہے, ٹھیک ہے. سو اگر کوئی اس اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہا ہے یا اسٹینڈرڈ کو ڈیویٹ کر رہا ہے یا اسٹینڈرڈ کو بائی پاس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سو دیر مسٹ بی سم کنٹرول پروسیجر. آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو اس کو یاد کرانا ہے, آپ کو اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ جو چیز کر رہے ہیں, جو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, فار ایگزامپل یہ تو آپ اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ میک شیور کہ یو فالو اے اسٹینڈرڈ, اور یہی چیز آپ نے کلائنٹ کو بھی بتائی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ کلائنٹ کے بھی حق میں ہے, یہ ڈیولپر کے حق میں بھی ہے, اور یہ جو پوری ٹیم ڈیولپمنٹ کی ہے, سافٹ ویئر انجینئرس کی جو ٹیم ہے, یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے کہ وہ کسی اسٹینڈرڈ کو فالو کریں اور خود سے دیکھتے رہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ کو ایگزیکٹلی فالو کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈ کو کم فالو کریں, اگر کم فالو کریں تو اس کو کنٹرول پروسیجر کے تھرو اس کو کنٹرول کریں, مینیج کریں, اور اس اسٹینڈرڈ کو اکارڈنگلی جو ہے وہ فالو کیا جائے. اور لاسٹلی کوالٹی کانسیپٹ میں میجرمنٹ اور رپورٹنگ میکینزم بھی آتا ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم نے بھائی ہم واٹر فال ماڈل کی ایگزامپل لیتے ہوئے انالیسس کا فیز ہو گیا, اب ڈیزائن کے فیز میں, سافٹ ویئر ڈیزائن فیز میں چلے گئے ہیں, اور وہاں پہ ڈیٹا فلو ڈائیگرامز یا انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا نہیں, کیا انٹیٹیز کو آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہے, کیا ان کی کارڈینالٹی اور جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹھیک اسپیسیفائی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایکچولی میجر کر رہے ہیں. اور اگر ڈیزائن فیز میں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو رپورٹنگ کیسے کریں گے, کس کو بتانا ہے. ڈیزائنر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سافٹ ویئر ہاؤس کا یا اس سافٹ ویئر پروجیکٹ کا جو ہے وہ سی ای او ہو. ڈیزائنر تو سمپلی ایک پرسن ہو سکتا ہے. لیٹس سے 100 لوگوں کی ٹیم میں سے 3-4 لوگ ڈیزائن کا کام کر رہے ہوں گے یا 10 لوگ ڈیزائن کا کام کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. سو اگر ان کے ڈیزائن میں کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, یا ڈیزائنرز کو سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے میں خود سے کوئی پرابلم آ گیا, ان کو کوئی ریکوائرمنٹ کلیئر نہیں ہو رہی, یا وہ کسی چیز میں آ کر سٹک ہو رہے ہیں, سو رپورٹنگ میکینزم کیا ہوگا, کس کو بتانا ہے, ڈاکومنٹ کر کے بتانا ہے, وربلی جا کے بتانا ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ کو اپروچ کرنا ہے یا کمپنی کے سی ای او سے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں میجرمنٹ میں اور رپورٹنگ میکینزم میں آتی ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ 7 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, یہ بھی کوالٹی ایشورنس کا پارٹ ہیں. یہ بھی ان میں سے آپ 7 کی 7 اپلائی کریں, یا ان میں سے جو بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں, دیٹ ول بی ہیلپنگ یو ان اچیونگ اور ان ایشورنگ کوالٹی ان یور سافٹ ویئر. ہم اس سے پہلے بھی کوالٹی کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں. اگر ہم مزید کوالٹی کنٹرول کی بات کریں, سو کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک کوالٹی ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کنفرمنس آف کوالٹی ہے, ایک کوالٹی آف کنفرمنس ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں کو بتانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو simply explain you what exactly do we mean by quality. I hope you would have developed some understanding, but اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو کوالٹی ریفرز ٹو میجربل کریکٹرسٹکس آف اے سافٹ ویئر. میجربل کریکٹرسٹکس, ٹھیک ہے. میرا سافٹ ویئر اسپیڈی ہے, کتنا اسپیڈی ہے, ٹھیک ہے, کتنا, یہ آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ 100 ریکارڈز 10 سیکنڈ میں یہ ریٹریو کر کے دیتا ہے. اب یہ چیز میجربل ہے, ٹھیک ہے. میرا سافٹ ویئر کوالٹی سافٹ ویئر ہے, یہ بڑا کوئکلی لوڈ ہو جاتا ہے. کتنا جلدی لوڈ ہوتا ہے, میجر کر کے ہوتا ہے. یہ جسٹ آپ اس کو جب آن کرتے ہیں تو یہ 10 سیکنڈ کے اندر اندر لوڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتا دیا. میرا سافٹ ویئر جب کسی مشین پہ, کسی کمپیوٹر پہ انسٹال ہوتا ہے تو اسپیس بہت کم لیتا ہے, ٹھیک ہے. کتنی اسپیس لیتا ہے, لیٹ سے 200 MB لی ہے یا 300 MB لی ہے. سو آپ نے ان چیزوں کو میجر کیا. سو یہ ساری میجربل کریکٹرسٹکس ہیں. اس کے علاوہ میرا سافٹ ویئر کوالٹی والا سافٹ ویئر ہے, کیونکہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گی. اب یہ 3 مہینے یہ میجر کر دیے گئے ہیں, 90 ڈیز آپ نے میجر کر کے بتا دیے گئے ہیں
یہ کوالٹی کی ایک کریکٹرسٹک ہے, میجربل کریکٹرسٹک ہے. اسی طرح بجٹ کا آپ نے, سو میجربل کریکٹرسٹکس آف اے سافٹ ویئر دے ریفر ٹو کوالٹی. اچھا, اور یہ جتنے بھی ہم میجربل کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں ان کو آپ کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ کمپیئر کرتے ہیں, جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. اچھا جی, اگر مزید بات کریں, 2 ٹائپس آف کوالٹی کنٹرول ہیں. نمبر 1 کوالٹی ڈیزائن اور نمبر 1 کوالٹی آف کنفرمنس. کوالٹی ڈیزائن یہ کہتا ہے the characteristic that designers specify for an item includes requirement specification and the design of the system. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈیزائن فیز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس سافٹ ویئر کی ڈیزائن کرنے میں جو کریکٹرسٹکس اس ڈیزائنر نے اسپیسیفائی کر دیں کہ ہاں جی اس سافٹ ویئر میں یہ انٹرفیس ہونا چاہیے, یہ فرنٹ اینڈ اس طریقے سے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ویب پہ کوئی امیج لوڈ ہونے ہیں تو امیج کا یہ سائز ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس اس طریقے سے ہونی چاہیے. سو یہ کریکٹرسٹک ایک ڈیزائنر نے اسپیسیفائی کر دی ہیں, ان کو ہم کوالٹی ڈیزائن کہتے ہیں. اور کوالٹی آف کنفرمنس کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کریکٹرسٹک آپ کے ڈیزائنر نے اسپیسیفائی کیا تھا آپ نے کس حد تک اس کو فالو کیا ہے, آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ کریکٹرسٹک کیا ایگزیکٹلی فالو ہو رہی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے. اس کو کوالٹی آف کنفرمنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دا ڈگری ٹو وچ دی ڈیزائن اسپیسیفکیشن آر فالوڈ. ٹھیک ہے, میں اگر بات کرتا ہوں ایک گاڑی کو ڈیزائن کرنے کی, ٹھیک ہے, سو ڈیزائنر کہتا ہے کوالٹی ڈیزائن کیا کہتی ہے, کوالٹی ڈیزائن کہتا ہے کہ اس کار کے ڈیزائنر نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ہاں جی اس کار کی ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ اتنی ہوگی, لیٹس سے 10 فیٹ لانگ وہ کار ہوگی, اور اس کی ویڈتھ جو ہے وہ 6 فیٹ ہوگی, اور اس کی سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ 4 پیسنجرز کی ہوگی, اور اس کا انجن سائز جو ہے لیٹس سے 1000 cc ہوگا. اب یہ اسپیسیفائی ہو گیا. کوالٹی آف کنفرمنس یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں اوپر ڈیزائنر نے اسپیسیفائی کر دی ہیں, 10 فیٹ لینتھ ہونا کار کی, کیا ایگزیکٹلی 10 فیٹ ہے یا 9 فیٹ اور سم تھنگ ہے یا 10 فیٹ اور سم تھنگ ہے, کیا انجن کا سائز جو ہے وہ 1000 cc ہے یا 990 cc ہے. سو یو ایگزیکٹلی کنفرم, آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کیا پیسنجرز سیٹنگ جو ہے وہ 4 ہی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہے. سو اٹ فوکسز آن امپلیمنٹیشن بیسڈ آن دا ڈیزائن. جو چیزیں ڈیزائنر نے بتائی تھی کیا وہ ایگزیکٹلی فالو ہو رہی ہیں. سو کوالٹی آف کنفرمنس اس چیز کو بتاتا ہے. ایکچولی آپ کنفرم کر رہے ہیں, کنفرم کا مطلب یہ ہے کہ یو جسٹ میک شیور دیٹ تھنگز آر ایکچولی ہیپننگ دا وے ڈیزائنر ہیز اسپیسیفائڈ. اچھا جی, ایک اور ٹرمینالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول. کوالٹی کنٹرول کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول انسپیکشنز ہیں, ریویوز ہیں, ٹیسٹس ہیں جو کہ آپ سافٹ ویئر کی لائف سائیکل میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ٹائم پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوالٹی کنٹرول آپ نے اکثر فیکٹریز میں کوالٹی کنٹرول کی ٹرم سنی ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی انڈسٹری ہے, کوئی فیکٹری ہے, وہ کوئی پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہی ہے, سو اس میں کوالٹی کنٹرول وہ کرتے ہیں. کوالٹی کنٹرول کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اپنی پروڈکٹ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سرٹن اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, سو دے چیک دی کوالٹی. اگر وہ میٹ کر رہی ہے ویل اینڈ گڈ, اگر وہ میٹ نہیں کر رہی تو رادر کہ یہ پروڈکٹ کلائنٹ کے پاس چلی جائے اور وہ کمپلینٹ کرے, ٹھیک ہے, وہ یہیں پہ اپنی پروڈکٹ کو ریوائز کرتے ہیں. سو کوالٹی کنٹرول آپ کی انسپیکشن ہے, جس طرح فارمل ریویوز ہیں, ٹیکنیکل ریویوز ہیں, ٹیسٹ ہیں. اب انسپیکشنز کے لیے انسپیکٹرز آ سکتے ہیں, ریویوز کے لیے فارمل ٹیکنیکل ریویو کمیٹی آ سکتی ہے, اسپیشل اور ڈیڈیکیٹڈ پرسن ٹیسٹرز آ سکتے ہیں. آپ باہر سے بھی لوگ بلا سکتے ہیں, تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اپنے لوگ بھی اس ٹیم کے شامل ہو سکتے ہیں. کسی بھی فیز پر کسی بھی وقت کسی بھی چیز کا انسپیکشن, ریویو اور ٹیسٹ اگر آپ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی کنٹرول ہے. پوری یہ لائف سائیکل میں, صرف انالیسس فیز تک یا ڈیزائن فیز تک نہیں ہے, بلکہ لائف سائیکل ایون کلائنٹ کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد جو سپورٹ کا فیز ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی کوالٹی کنٹرول چلتی ہے.
کوالٹی کنٹرول کی ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ بیک اس میں ہوتا ہے. اگر کہیں پہ کوالٹی نہیں ہے, جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی پڑھا رپورٹنگ, تو رپورٹ کس کو کرنی ہے, فیڈ بیک کس کو دینا ہے. ایک فیکٹری اگر ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے, لیٹ سے پلاسٹک کا کوئی برتن بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لیٹ سے 3 فٹ کی ہائٹ سے گرنے سے وہ پلاسٹک کا برتن ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ بڑا اسٹرانگ ہے اور نہیں ٹوٹے گا, لیکن وہ گرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ انسپیکشن کے بعد یا ریویو کے بعد یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ فیڈ بیک کس کو دینا ہے, کون اس فیڈ بیک, اس ریویو اور انسپیکشن پر عمل درآمد کرے گا؟ کیا جو پلاسٹک یوز ہو رہا ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہے, کیا مشین انڈسٹری میں جو مشین لگی ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, کیا ڈیزائن میں کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. سو ایک فیڈ بیک کے تھرو آپ اوور آل اس پروسیس کو امپروو کرنے کی اور کوالٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوبیسلی کوالٹی کنٹرول میں ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے, وہ سافٹ ویئر ہے یا انڈسٹری کی کوئی پروڈکٹ ہے, ہمارے کیس میں ہم سافٹ ویئر کی ایگزامپل لیں گے, اس میں ڈیفیکٹ کو کم سے کم کیا جا سکے. ڈیفیکٹ کم سے کم ہوں گے, منیمم ہوں گے, 0 ڈیفیکٹ ہوں گے, آٹومیٹکلی اس میں کوالٹی بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. سو کوالٹی آٹومیٹکلی گرتی جائے گی اگر اس میں ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہیں. اس میں ڈیفیکٹ اگر زیادہ ہوتے گئے تو کوالٹی گرتی جائے گی. ڈیفیکٹ بڑھ رہے ہیں, کوالٹی گر رہی ہے. ڈیفیکٹ کم ہوتے جا رہے ہیں, کوالٹی بڑھتی جا رہی ہے, حتیٰ کہ ڈیفیکٹ 0 ہو گئے, کوالٹی آپ کی ٹاپ کی ہو گئی. کوالٹی کنٹرول 2-3 طریقوں سے یوز کیا جا سکتا ہے. فلی آٹومیٹک, ٹھیک ہے. فلی آٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سافٹ ویئر کی بات کریں تو ایسے سافٹ ویئر ٹولز یوز کریں جو کہ آپ کے کوڈ کو چیک کر رہے ہیں, جو کہ آپ کی فار ایگزامپل UML ڈائیگرامس کو چیک کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے ڈیزائن فیز کو چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. انڈسٹری کی بات کریں تو انڈسٹری میں کسی فیکٹری میں آٹومیٹک یہ ہے کہ کوئی مشین ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس پر پریشر اپلائی کر کے چیک کرے گی کہ ہاں جی یہ جو بریکیبل یہ جو پلاسٹک کا برتن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ٹوٹے گا, تو واقعی سرٹن پریشر اماؤنٹ پریشر اپلائی کرنے سے بھی وہ نہیں ٹوٹ رہا. مطلب آٹومیٹک بھی آپ کر سکتے ہیں, مینولی بھی کر سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. کوالٹی کنٹرول مینولی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آٹومیٹڈ سافٹ ویئر آپ یوز نہیں کریں, بلکہ مینولی سافٹ ویئر کا کوئی بھی فیز اٹھایا, ڈیزائن فیز اٹھایا یا کوڈ کا کوئی سیکشن اٹھایا, ٹھیک ہے, یا ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن آپ نے اٹھا لی اور وہاں پہ آپ مینولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمبینیشن آف آٹومیٹڈ ٹولز اینڈ ہیومن انٹریکشنز, ٹھیک ہے. آٹومیشن, آٹومیٹک اور مینول دونوں طریقوں کی کمبینیشن بھی یوز ہو سکتی ہے کوالٹی کنٹرول کے لیے. زیادہ اپروپریٹ اور زیادہ افیکٹو یہ لاسٹ ہے جس میں آٹومیٹڈ ٹولز اور ہیومن انٹریکشنز مل کر کوالٹی کنٹرول انجام دیتی ہیں, کیونکہ بعض کام کوالٹی کنٹرول کے بعض چیکس ہیومنز اچھے پرفارم کر سکتے ہیں, کوالٹی کنٹرول کے بعض چیکس مشینز اچھا پرفارم کر سکتی ہیں, آٹومیٹک وہ اچھے ہو سکتے ہیں. سو آپ ان دونوں کی کمبینیشن یوز جب کرتے ہیں سو آپ کے سافٹ ویئر میں کوالٹی اکارڈنگلی آ جاتی ہے. کوالٹی کنٹرول کی کانسیپٹ, ایکچولی کوالٹی کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو میجریبل سٹینڈرڈز یا جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کے اگینسٹ چیک کرتے ہیں. اگر یہ پروڈکٹ, یہ سافٹ ویئر ان سٹینڈرڈز کے اکارڈنگلی بنا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوالٹی کنٹرول کر لیا. کوالٹی ایشورنس کی ہم بات کر رہے تھے. کوالٹی ایشورنس میں جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دی آڈیٹنگ اینڈ رپورٹنگ فنکشن آف مینجمنٹ. پرپز یہ ہے کہ آپ آڈٹ کریں, پرپز یہ ہے کہ آپ رپورٹ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ایسے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں ملینز آف روپیز کا بجٹ انوالو ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں لیٹ سے وہ بجٹ میں کچھ پیسے ہارڈ ویئر کے لیے تھے, کچھ لائسنس سافٹ ویئرس کے لیے تھے, کچھ جو ہیں وہ لیٹ سے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ آن سائٹ وزٹس ہوں گے وغیرہ وغیرہ. سو آپ ہر قسم کا آڈٹ فائنینشیل پرسپیکٹو سے بھی کر رہے ہیں, اور آپ آڈٹ اس چیز کا بھی کر رہے ہیں کہ جو ٹائم اسپیسیفائڈ تھا جس فیز کے لیے, کیا اس فیز
کو कंप्लीट होने में उतना ही टाइम लगा है, कहीं टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर एनालिस्ट ने ज़्यादा टाइम लिया तो डिज़ाइनर लेट शुरू करेगा, डिज़ाइनर लेट शुरू करेगा तो डिज़ाइनर को अपना टाइम चाहिए होगा. सो एन एरर, a delay in first phase will propagate to all the next phases. So you just audit, you just have some reporting mechanism to make sure that things are going the right way. और इसके अलावा पर्पस ये भी होता है कि आप जो हायर मैनेजमेंट है उसको बताते हैं कि हाँ जी क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड है, इसको रखते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, हम बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली बन रहे हैं, या हमारा जो सॉफ्टवेयर अब तक जो बना है वो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लो है या थोड़ा सा ज़्यादा है. सो यू प्रोवाइड नेसेसरी डाटा अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी. मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म रखते हैं, कंपनी का सीईओ है उसको आपका पर्पस ये है कि आप इन्फॉर्म रखें, और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आप जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप जानना चाहते हैं. सो क्वालिटी एश्योरेंस में ये बात भी आ गई. अच्छा जी, एक और बात करते हैं और दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि देयर इज अ कॉस्ट रिलेटेड टू सम क्वालिटी एस्पेक्ट. अगर क्वालिटी का एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट अचीव करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और वो कॉस्ट एफर्ट के लिहाज से भी थी, टाइम के लिहाज से भी थी और मनी के लिहाज से भी थी, तो आप परहैप्स उस क्वालिटी के एस्पेक्ट को पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं या हो सकते हैं. सो जब भी आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो आप उसमें डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं कि कॉस्ट को कैसे जो है वो अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाए ताकि आपके सॉफ्टवेयर में कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से जो क्वालिटी का आंसर है वो भी शामिल हो. इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट्स इनकर्ड इन दी परसूट ऑफ क्वालिटी और परफॉर्म क्वालिटी रिलेटेड वर्क. 3 किस्म की कॉस्ट हैं: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अवॉइड करने के लिए आप जो है वो कोई भी मनी है, कोई टाइम है, कोई एफर्ट है वो स्पेंड कर रहे हैं. सो वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आ गई. लेट्स से आपका काम जो है वो 4 डेवलपर्स से हो जाना था, ठीक है, लेकिन आपने 5वां डेवलपर इसलिए हायर किया क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ठीक है, और यू वांट टू प्रिवेंट एनी डिले. सो 5वें डेवलपर को हायर करना वो एज अ सेफ साइड था, और वो सेफ साइड के लिए आपने 5वें डेवलपर को इसलिए हायर किया कि ये 4 डेवलपर में से अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है, नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपका काम रुके नहीं, डिले ना हो, बल्कि 5वां जो डेवलपर है जो बैकअप के तौर पर है वो उसको कंपनसेट कर ले. अब इस किस्म की चीज़ प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है. इसी तरह अप्रेजल कॉस्ट है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई एस्पेक्ट है, ठीक है, उसको इन्हेंस किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड. फेलियर कॉस्ट, आपने लेट से एक बड़ी ज़बरदस्त सा एक नया हार्डवेयर है जो कि लेट से इमेजेस को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, कोई वेरी हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, ठीक है. अब इस कैमरा पर जो है वो आप अपने सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली ट्यून कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली बना रहे हैं इस इमेज कैप्चरिंग मशीन के लिए. अब अगर खुदा न खास्ता ये हार्डवेयर फेल हो जाता है, ठीक है, सो आप क्या दूसरा हार्डवेयर जो इतना ही एक्सपेंसिव है वो लेकर आएंगे, इसी को रिपेयर कराएंगे, ठीक है. सो फेलियर कॉस्ट में ये चीज़ भी आती है. फेलियर कॉस्ट सिर्फ हार्डवेयर रिलेटेड डील नहीं करती, बल्कि फेलियर कॉस्ट में आप ये भी करते हैं कि लेट से आपने एक टीम को डिज़ाइन पे लगाया, डिज़ाइन टीम ने जब डिज़ाइन अपना कंप्लीट किया, ठीक है, एंड में पता चला कि ये डिज़ाइन जो है वो मोस्टली जो है वो ख़राब है या गलत है और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है. सो इन दैट केस ये डिज़ाइन फेल हो गया. अब नया डिज़ाइन या डिज़ाइन को जो है वो असर नो आप शुरू करेंगे, ठीक है. सो इस फेलियर की वजह से कितनी कॉस्ट आई है, कॉस्ट बढ़ गई है, कम हो गई है, सो ये सारी चीज़ें क्वालिटी कॉस्ट में आती हैं.
اچھا جی، پریونشن کاسٹ، اپریزل کاسٹ اور فیلئر کاسٹ کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. پریونشن کاسٹ کیا ہے؟ کوالٹی پلاننگ. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سے پلان کر لیا کہ کوالٹی کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. اس کے علاوہ فارمل ٹیکنیکل ریویوز، آپ نے باہر سے کوئی بندے ہائر کیے ہیں، باہر سے کوئی بندے آپ تھرڈ پارٹی کے لوگ بلائیں گے. ان تھرڈ پارٹی کے لوگ ظاہر ہے وہ جب آئیں گے تو وہ آپ سے کچھ پیسے چارج کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی. ٹیسٹنگ کا کوئی اکوپمنٹ آپ یوز کر رہے ہیں، اس اکوپمنٹ کو پرچیز کرنے کے لیے یا اس اکوپمنٹ کو ہائر کرنے کے کتنی کاسٹ آئے گی. اسی طرح ٹریننگ اگر آپ کوئی کروا رہے ہیں اپنے امپلائیز کی، اپنے اس سافٹ ویئر ٹیم کی آپ کو ٹریننگ کرا رہے ہیں، ان کو کوالٹی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اس کی اگر کوئی کاسٹ ہے. اب یہ ٹریننگ کرانا ڈائریکٹ سافٹ ویئر کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ سافٹ ویئر کی کوالٹی میں ہیلپ کرے گا. سو یہ ساری چیزیں پریونشن کاسٹ میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے اپریزل کاسٹ. اپریزل کاسٹ میں ان پروسیس اینڈ انٹر پروسیس انسپیکشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پروسیس کو آپ چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دو پروسیسز کو آپس میں چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پروسیس سے ڈیٹا دوسرے پروسیس میں جانا ہے، ایک پروسیس سے کوئی ان پٹ دوسرے پروسیس میں جانی ہے، ایک پروسیس اس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے دوسرا. سو اس سے ریلیٹڈ جو بھی کاسٹ آتی ہے وہ اپریزل کاسٹ میں آتی ہے. اس کے لیے آپ کو اکوپمنٹ کیلیبریشن بھی چاہیے ہو سکتی ہے. اکوپمنٹ کیلیبریشن کا مطلب یہ ہے کہ لائک آپ اپنے جو بھی آپ نے ہارڈ ویئر لیا ہے آپ اس کو اکارڈنگلی ٹیون کر رہے ہیں، اپنے سافٹ ویئر کے اکارڈنگلی آپ اس کو سیٹ کر رہے ہیں یا ریسیٹ کر رہے ہیں. اس طرح مینٹیننس، ٹیسٹنگ، یہ ساری اپریزل کاسٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے فیلئر کاسٹ. فیلئر جیسا میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی ڈسکس کیا، فیلئر کسی قسم کے ہو سکتے ہیں. وہ ہارڈ ویئر فیلئر ہو سکتا ہے، وہ سافٹ ویئر کا انٹرنل فیلئر ہو سکتا ہے، وہ کاسٹ جو ہے وہ کسی بھی ایسپیکٹ سے ریپرزینٹ کی جا سکتی ہے. ریپیئر کی کاسٹ بھی آ سکتی ہے، فیلئر موڈ انالیسس کی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. کوئی کمپلینٹ آ گئی ہے، کمپلینٹ ریزولوشن میں بھی کاسٹ لگے گی. کوئی پروڈکٹ ریٹرن ہو گئی ہے، ریپلیس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہیلپ لائن سپورٹ ہے، وارنٹی ورک ہے، یہ ساری کی ساری فیلئر کاسٹ میں آتی ہیں. لیٹس سے آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سافٹ ویئر میں آپ نے مینٹیننس یا سپورٹ فیز بھی آپ نے ایگری کیا کہ ہم آپ کو اس سافٹ ویئر کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد 3 مہینے تک یا 4 مہینے تک سپورٹ بھی دیں گے. اب اگر سپورٹ فیز میں آپ ہیں اور کوئی کمپلینٹ آ رہی ہے تو اس کمپلینٹ سافٹ ویئر کا کوئی فیچر ٹھیک کام نہیں کر رہا یا کوئی بگ نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کمپلینٹ یا اس فیڈ بیک کو آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے. ہیلپ لائن سپورٹ، اب ظاہر ہے اس میں کوئی کاسٹ ہے، آپ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو کہ لیٹ سے کلائنٹ سے ریویوز لے رہی ہے اور اس کے بعد ٹیم کو واپس بھیج رہی ہے کہ ہاں جی یہ اس میں ایشو ہے. سو یہ ساری کاسٹس شامل ہیں اور ان کو ہم فیلئر کاسٹ کہتے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاسٹ آف کوالٹی جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور اس کو بھی ایک سافٹ ویئر کی جو لائف سائیکل ہے اس میں ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے اگر میجرمنٹ پوائنٹس کی بات کریں سو 3 ہیں، جیسے کہ یوزر ریکوائرمنٹس ایز دی فاؤنڈیشن. سب سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس اچیو ہو رہی ہے یا نہیں، دی فرسٹ تھنگ یو سی از دیٹ کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر یوزر کی ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہیں سو یو گاٹ دی یو میٹ دی فرسٹ پوائنٹ، آپ نے فرسٹ جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو کر لیا. سیکنڈ آبجیکٹو ہے یوز اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈ ایز کرائٹیریا. یوزر کی ریکوائرمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کوئی اسٹینڈرڈ اگر فالو کر رہے ہیں سو یہ کوالٹی ایشورنس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے. اور لاسٹلی کنسیڈرنگ امپلیسٹ ریکوائرمنٹس، یوزر کی ریکوائرمنٹ کو کسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے جو ڈیزائن کی ڈیٹیلز، جو انٹرنل ڈیٹیلز آئیں گی اور انٹرنل ڈیٹیلز انٹرنل ریکوائرمنٹس آئیں گی، وہ آپ کا تیسرا کوالٹی ایشورنس کا ایسپیکٹ ہے. یاد رکھیے کہ یہ تینوں نمبر وائز چلے گی. سب سے پہلی چیز جو آپ کوالٹی ایشورنس کے لیے کریں گے وہ ہے کہ آپ کے یوزر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو. سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ کسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں. اور تھرڈ نمبر پہ آپ یہ کریں گے کہ
یوزر کی ریکوائرمنٹ کسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے جو انٹرنل ریکوائرمنٹس چاہیے ہوں گی، لیٹ سے کوئی اسپیسیفائڈ ٹول یوز کرنا ہے، کوئی اور کنسٹرینٹ ہے، سو یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. سو کوالٹی ایشورنس مینلی ان 3 چیزوں پر فوکس کر رہی ہے، 1 2 3، اور ان 3 چیزوں کے حساب سے چلتی ہے. اچھا جی، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ کی بات کرتے ہیں. جیسے ہم نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے، ISO 9126 کا اسٹینڈرڈ ہے. اسی طرح ہمارے پاس سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ ہوتا ہے، جس طرح ٹیسٹرز کی ٹیم ہے، جس طرح ڈیزائنرز کی ٹیم ہے، اس طرح کوالٹی ایشورنس کا ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے، وہ گروپ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے، اس گروپ میں کون لوگ ہیں؟ اس گروپ میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہو سکتے ہیں، اس میں پروجیکٹ مینیجرز ہو سکتے ہیں، ایون کسٹمرز ہو سکتے ہیں، سیل پیپل ہو سکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا گروپ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے لوگ مل کر سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا گروپ بنا رہے ہیں. سو انجینئرز انوالو دی کوالٹی ایشورنس ورک ڈو فالوئنگ. کوالٹی ایشورنس گروپ میں جو لوگ شامل ہیں وہ یہ 3 کام کر رہے ہیں. اپلائی ٹیکنیکل میتھڈز اینڈ میجرز، ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں جو بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ اپلائی ہونی چاہیے، ان کو میجر کیا جا سکے. فارمل ٹیکنیکل ریویوز کرتے ہیں، ہم نے اپنی پچھلی سلائڈ میں بھی دیکھا. سو ان کا اسپیسیفکلی ٹاسک یہ ہے کہ فارملی اور ٹیکنیکلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کا یہ اسپیکٹ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. اینڈ پرفارم ویل پلانڈ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے، ایک ہے پرفارم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، ایک ہے پرفارم ویل پلانڈ. ویل پلانڈ کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو دیکھتے ہوئے کس ٹائپ کا سافٹ ویئر ہے اور اس پہ کس قسم کی ٹیسٹنگ اسٹریٹجی اپلائی کی جا سکتی ہے، وہ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی یہ پراپرلی پلان کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں. سو مینلی آپ کا SQA گروپ، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس گروپ، یہ 3 کام کر رہا ہے. اچھا جی، سافٹ ویئر کی کوالٹی میں جو چیز آ سکتی ہے، سافٹ ویئر کی کوالٹی کو جو چیز گرا سکتی ہے وہ ایررز ہیں. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ ایررز، ڈیفیکٹس اگر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ایررز، ڈیفیکٹس کو کم کرتے جائیں، کوالٹی آٹومیٹکلی زیادہ ہوتی جائے گی. ایررز کن وجوہات سے آتے ہیں؟ ایررز کے آنے کی ریزنز کیا ہیں؟ ڈفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں ایررز کے آنے کی. ہم نے اس سلائیڈ میں ان ریزنز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ریزنز انالیسس فیز سے بھی آ سکتی ہیں، وہ ایررز انالیسس فیز سے بھی آ سکتے ہیں، وہ ایررز کسٹمر کی سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں، وہ ایررز آپ کی اپنی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ایررز کے آنے کی ڈھیر ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مینلی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ان میں کوئی آرڈر نہیں ہے کہ جو پہلے نمبر پہ ہے وہ پہلی وجہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ رینڈملی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. سب سے پہلے انکمپلیٹ اور ایرونیس اسپیسیفیکیشن. سافٹ ویئر آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہی تب ہوتی ہے جبکہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی ہو جائیں. اگر ریکوائرمنٹس کمپلیٹلی اسپیسیفائی نہیں ہوئی یا یوزر نے، اینڈ یوزر نے یا کسٹمر نے کچھ اور بتایا اور آپ نے اس کو کچھ اور اسپیسیفائی کر دیا، ٹھیک ہے، سو یہاں پہ ایرر آئے گا. اب یہ جو ایرر آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ باقی فیزز میں بھی پروپوگیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل بالکل اس طرح ہے کہ کسی ایک فیز میں، ارلیئر فیز میں، سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے ارلیئر فیز میں ایرر آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے جتنے بھی سبسیکوینٹ فیزز ہیں ان سب میں ایرر وہ پروپوگیٹ ہوگا. جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ گھر آپ بنا رہے ہیں اور گھر کی بنیاد اگر ٹیڑھی پڑ گئی، ٹھیک ہے، سو گھر جتنا بھی بن جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، اوپر گھر کتنا بھی شاندار ہو، وہ ڈیفیکٹ باقی فیزز میں پورے گھر میں وہ نظر آتا رہے گا. ٹھیک ہے، یا ٹیڑھی بنیاد ہے یا ٹیڑھی دیوار ہے، ٹھیک ہے، سو وہ پروپوگیٹ ہو گیا، ڈیزائن میں بھی وہ پروپوگیٹ ہو گیا، گھر کو ایکچولی بنانے میں بھی، ڈیکوریٹ ہونے میں بھی. سو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر اسپیسیفیکیشن فیز میں، ریکوائرمنٹ انالیسس فیز میں آپ نے انکمپلیٹ اسپیسیفیکیشن کی یا کوئی اسپیسیفیکیشن آپ نے ایرونیس کر لی، ایرر والی کر لی، ٹھیک ہے، سو یہ آگے ایرر پہ ایرر پروپوگیٹ ہوتے جائیں گے.
مس انٹرپریٹیشن آف کسٹمر کمیونیکیشن، جی یہ بڑا ایک مین ریزن ہو سکتا ہے ایرر کے آنے کا. آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں جس سے آپ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن کروا رہے ہیں، جس سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، کلائنٹ ہے جس کے لیے آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، وہ میں بھی ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ نہ ہو، اس کو کمپیوٹر کی اتنی نو ہاؤ نہ ہو، ٹھیک ہے. سو وہ اپنی الفاظ میں کچھ بتا رہا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں یا آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کو کچھ سمجھ رہے ہیں. غلط اس نے بھی نہیں بتایا، لیکن چونکہ دونوں کا لیول آف نالج جو ہے وہ ڈفرنٹ تھا، تو یہ بتانا کچھ چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو کچھ مس انٹرپریٹ کیا، ٹھیک ہے. سو یہ بھی مس انٹرپریٹیشن آف کسٹمر کمیونیکیشن، یہ بھی ایررز کی ریزن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انٹینشنل ڈیویشن فرام اسپیسیفکیشن، شروع میں تھی ایرونیس اسپیسیفکیشن، ٹھیک ہے، آپ نے ایرر کی وجہ سے، یہاں پہ ہم بات کریں کہ جان بوجھ کر آپ اگر اسپیسیفکیشن سے ڈیویٹ کر رہے ہیں، جو چیزیں اسپیسیفائڈ تھیں، لیٹ سے کسٹمر نے کہا کہ مجھے فرنٹ پیج پر یہ بٹنز چاہیے، ٹھیک ہے، ایکسپلیسٹلی اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس فالو نہیں کر رہے، جان کے آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ایرر ہے. یہ اس کی بیس پر آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیں گے، کسٹمر کو دیں گے، کسٹمر اس کو ریفیوز کر دے گا، واپس بھیجے گا، کہے گا کہ یہ میری ریکوائرمنٹ تھی ہی نہیں. اس کے علاوہ وائلیشن آف پروگرامنگ اسٹینڈرڈز، یہ ایرر کوڈر کی وجہ سے آتا ہے. کوڈر جب کوڈنگ کر رہا ہے تو کچھ پروگرامنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی فنکشن لکھ رہے ہیں تو فنکشن کو آپ اس طریقے سے لکھیں کہ جو ہے وہ مطلب اس میں جو بھی ایکسپلینیشن ریکوائر ہے، سلیشز ڈال کے وہاں پہ آپ اس کو پراپرلی اس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. فارملی ٹیب کے ساتھ بریکٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں، فنکشن بریکٹ کلوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. فنکشن کے نام جو ہے وہ میننگ فل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں اسٹینڈرڈ میں آتی ہیں. اگر اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہا کوڈر تو بھی ایررز آئیں گے، تو بھی بعد میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایرر ان ڈیٹا ریپرزنٹیشن، ٹھیک ہے. آپ ایک ایسا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جس نے یوزر کی ڈیٹ آف برتھ لینی ہے. اب یوزر کی ڈیٹ آف برتھ کو آپ اگر رانگلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے منتھ ڈے اور پھر ایئر لا رہے ہیں، اور لانا تھا پہلے ڈے منتھ اور ایئر، ٹھیک ہے. سو یہ بھی رانگ. اب اگر میں کہتا ہوں کہ 3/3/1983، ٹھیک ہے، اب یہ فرسٹ 3 یہ منتھ مارچ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا میں دوسری الفاظ میں کہتا ہوں 3/2/1983. اب یہ فرسٹ 3 یہ منتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا ڈے آف دی منتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہاں پہ اگر میں پہلا 3 ڈے لوں تو یہ 3 تاریخ ہے 2 فیبروری مہینے کی. لیکن اگر میں پہلے کو میں نے ڈے لیا اور پھر منتھ لیا تو اس کا کچھ اور مطلب ہے. اگر پہلے کو منتھ لیا اور پھر ڈے لیا اس کا کچھ اور مطلب ہے. سو ایرر ان ڈیٹا ریپرزنٹیشن بھی آپ کو لیڈ کر سکتے ہیں ایررز کی وجہ سے. انکنسسٹنٹ ماڈیول انٹرفیس، ٹھیک ہے، یہ بھی کوڈرز کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اگین وہی، اگر کوڈر نے اسٹینڈرڈ فالو نہیں کیا سو اس کی وجہ سے بھی ایررز آئیں گے. ایرر ان ڈیزائن لاجک، ٹھیک ہے. اب اس کی بڑی آسان سے اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ DFD بنا رہے ہیں، ڈیٹا فلو ڈائیگرام، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ ERD بنا رہے ہیں، انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامز، ٹھیک ہے. سو انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام میں 2 انٹیٹیز کے درمیان مینی ٹو مینی ریلیشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب یہ لاجیکل ایرر ہے. سو اگر آپ نے اپنی ERD میں مینی ٹو مینی ریلیشن شپ بنا دیا، یہ ایرر آ گیا. اب اس ERD کی بیس پر جو ڈیٹا بیس بنے گی اس میں بھی ایرر ہوگا، ٹھیک ہے. سو یہ ایرر پروپیگیٹ ہوتا رہے گا. انکمپلیٹ اور ایرونیس ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ، اب یہ ٹیسٹنگ فیز کے ایرر کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ نے ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں کی، ایگزاسٹو ٹیسٹنگ نہیں کی. سارے کوڈ کو، لیٹ سے 1000 لائنز آف کوڈ تھا، آپ نے صرف 600 لائنز آف کوڈ ٹیسٹ کی ہیں، ٹھیک ہے. انکمپلیٹ ٹیسٹنگ کی ہے. یا ایرونیس ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ کوڈ میں کچھ ایرر تھے لیکن آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، آپ کے ٹیسٹ نے ان کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا، تو آپ کی ٹیسٹنگ میں ڈیفیکٹ آ گیا، ٹیسٹنگ میں مسئلہ آ گیا. سو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ صرف کوڈنگ میں نہیں ہو سکتا بلکہ ڈیزائن فیز میں بھی ہو سکتا ہے، انالیسس فیز میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ان ایکوریٹ اور انکمپلیٹ ڈاکومنٹیشن،
we have discussed that documentation is very important part of the software. If there is an incomplete or wrong documentation, wrong user manual or wrong documentation, that can also lead towards error. Error in programming language, translation of design. ڈیزائن کو آپ کسی پروگرامنگ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر اس ٹرانسلیشن کے دوران لیٹ سے کوئی ایک پروگرامنگ ٹول تھا, اس کے بجائے آپ دوسرا پروگرامنگ ٹول یوز کر رہے ہیں, تو ٹرانسلیشن کے دوران بھی آپ کے ایررز آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایمبیگوس اور انکنسسٹنٹ ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس, ٹھیک ہے. ایمبیگوس, لیٹ سے آپ نے ایک فارم ہے, ایک سافٹ ویئر بنایا جس میں فارم ہے, جس میں آپ کوئی اپنی انفارمیشن دیں گے. طریقہ یہ ہے کہ آپ درمیان میں سیو کا بٹن ہو, اس کے بعد رائٹ پہ نیکسٹ کا بٹن اور لیفٹ پہ بیک کا بٹن, ایگزامپل کے طور پر ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تھیم, یہ ڈیزائن ہر فارم پہ, ہر پیج پہ اسی طرح ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک پیج پہ درمیان میں سیو کا بٹن رکھا اور اگلے پیج پہ آپ نے بیک کی جگہ پر جو ہے وہ سیو کا بٹن رکھ لیا, یا بیک کا بٹن جو ہے وہ آپ نے اس سائڈ پہ رکھ لیا اور سیو کا بٹن جو ہے وہ آپ نے اس سائڈ پہ رکھ لیا, درمیان میں آپ نے کوئی اور بٹن رکھ لیا, سو یہ انکنسسٹنسی کی وجہ سے بھی ایررز آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے ایررز آ سکتے ہیں. سو یاد رکھیے یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ لسٹ آف ایررز ہے, ایگزامپل آف سم ایررز ہیں جو کہ کسی بھی فیز میں کسی بھی ریزن کی وجہ سے آ سکتے ہیں. کسٹمر یا کلائنٹ کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایررز آئیں گے تو آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی ڈیگریڈ ہوگی. سو آپ کا ہول آبجیکٹو یہ ہے, کوالٹی ایشورنس کا پرپز, مقصد یہ ہے ایررز کو کم کرو, کوالٹی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. ایررز کو بالکل ریموو کرو گے, کوالٹی ایررز زیرو ہو گئے, کوالٹی ٹاپ کی ہو جائے گی. جی لاسٹلی ہمارے پاس دی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان which provides a road map for instituting software quality assurance. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے پلان کیا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رینڈملی کوالٹی ایشورنس شروع کر دی, ہاں جی آج ہم اپنے سافٹ ویئر کی کوالٹی میں یہ چیز کر لیتے ہیں, کل دیکھیں گے کیا کریں. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ پلان کرتے ہیں. پلان میں کیا چیز ہے, پرپز آف دی پلان اینڈ اٹ اسکوپ, کیا چیز اسپیسیفائی کرنا. جیسے ہم پہلے بھی ہم نے بات کی کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں, سافٹ ویئر اس پرٹیکولر سافٹ ویئر میں کوالٹی کا کیا آبجیکٹو ہے, یہ چیز اسپیسیفائی کرنا پلان میں آتا ہے. اسی طرح مینجمنٹ ہے, اسی طرح ڈاکومنٹیشن ہے, ریویوز اینڈ آڈٹس ہیں, ٹیسٹس ہیں, پرابلم رپورٹنگ ہے, کریکشن ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ نے پلان کر لی ہیں. ایس کیو اے پلان کی ایگزامپل بالکل اسی طرح لیں کہ آپ یہاں سے فار ایگزامپل آپ چند دوست کسی ٹرپ پر جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر, لیٹ سے لاہور ٹرپ پر آپ جانا چاہ رہے ہیں, اسلام آباد سے لاہور آپ ٹرپ پر جانا چاہ رہے ہیں. اب پورا پلان آپ بناتے ہیں کہ ہاں جی ہم منگل کی صبح 6 بجے فلانی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لاہور کی بس میں بیٹھ کر ہم لاہور کے فلانے جگہ پر رکیں گے, پھر ہماری پہلی رات جو ہے وہ اس ہوٹل میں آئے گی, کھانا ہم وہاں پہ کھائیں گے, اگلے دن صبح ہم ان پلیسز کو وزٹ کریں گے, پھر وہاں پہ جائیں گے, واپسی ہماری اس طریقے سے ہوگی, اور ہمیں اتنا ٹائم 3 دن کا ٹرپ ہے اور تقریباً اتنے پیسے لگیں گے. ساری چیزیں آپ نے اپنے پلان میں اسپیسیفائی کر لیں. بالکل یہی چیز کوالٹی ایشورنس کا بھی آپ پلان کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا چیز کوالٹی سے ریلیٹڈ اس پرٹیکولر سافٹ ویئر میں چیک کرنی ہے, مجھے کس مینجمنٹ میں آرگنائزیشن اسٹرکچر جیسی چیزیں شامل ہیں, ڈاکومنٹیشن کو میں کیسے چیک کروں گا, اگر کوئی ایرر آ گئے ہیں تو ان کو میں کس کو رپورٹ کروں گا, کن کو ڈسکس کروں گا, ان کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے, کون سے ٹولز یوز کیے جائیں گے, کوڈنگ کے پرابلمس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا, اگر امپلائیز کی وجہ سے یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کی وجہ سے ایررز آ رہے ہیں, کیا ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی, اگر اس کے علاوہ کوئی رسک آ گئے ہیں, کسی قسم کے رسکس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کیسے مینج. سو یو plan the entire software quality assurance and then you accordingly go with that. جیسا میں نے کہا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن گئے you as a software quality assurance, ایسا نہیں ہوگا کہ رینڈملی آپ نے کہا اچھا آج یہ کر لیتے ہیں کل دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے.
بلکہ آپ کے پاس پورا ایک پلان ہوگا اور آپ اس پلان کے اکارڈنگلی چلیں گے. اوکے جی, آج کے لیکچر کی سمری کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے کوالٹی ایشورنس کو, سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ اور سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں ہم نے ایکسپلور کیا, اور ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے اور ان آبجیکٹیوز کی بیس پر ہی آپ باقی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوالٹی سے ریلیٹڈ ہم نے کاسٹ ڈسکس کی, کوالٹی سے ریلیٹڈ ہم نے کوالٹی کا کنٹرول ڈسکس کیا, اور اگر کوئی ایررز آ جاتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا. سو ہم نے ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں کوالٹی انجینئرنگ کے اسپیکٹس کو ڈسکس کیا. ہمارا کوالٹی کے اوور ویو اور بیسکس یہاں پر ختم ہوتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف موو کریں گے, جہاں پہ ہم ڈفرینٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے. ہم پہلے دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کیوں کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ٹیکنیکس موجود ہیں, وائٹ باکس, بلیک باکس, گرے باکس, کچھ ادر کمپریہنسو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں. کون سی ٹیکنیک اپروپریٹ ہے, کون سی ٹیسٹنگ ٹیکنیک کب یوز کی جائے, کیسے یوز کی جائے, یہ ساری ڈیٹیل ہمارے اگلے لیکچرز میں, اور ان میں سے کچھ ٹاپک ہمارے لیکچر نمبر 8 میں آ رہے ہیں. سو ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. انٹل نیکسٹ لیکچر, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.